अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू नावल के बानियों में शुमार होते हैं। उन्होंने 1869 में मिरातुल उरूस के नाम से एक नावल में दो बहनों असगरी और अकबरी की कहानी को नहायत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया था। और ये दोनों बहनें आदत में एक दूसरे के बिल्कुल ही मुख्तलिफ या कह लें उलट होती थी। अकबरी नहायत ही फुअड़, बदतमीज़ और नालायक होती थी, जो अपनी नादानियों से अपना घर बर्बाद कर लेती है, जबकि असगरी वो नहायत ज़हीन, सलीकामंद और काबिल होती है, जो अपनी काबिलियत से अपने घर को जन्नत बना लेती है। तो आज की जेनज़ी को तो इस नावल से वाक़फ़ियत नहीं होगी, लेकिन इस नावल के बग़ैर उर्दू अदब वो मुकम्मल ही नहीं हुआ करता था। और ये नावल स्कूल और कॉलेजेस में उर्दू के निसाब का लाजमी हिस्सा हुआ करता था। खैर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक मुझे ये नावल भाई क्यों याद आ गया। तो जनाब, पाकिस्तान के हालात हैं ही कुछ ऐसे ना, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से कोई गवर्नमेंट आती है तो इब्तिदा में वो असगरी की तरह ज़हीन, सलीका शार और खुश अखलाक होती है, जो इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाती है कि उनके अलावा अब कोई ऑप्शन है ही नहीं और हम अपनी कारकर्दगी से मुल्क की हालत को बहुत बेहतर कर देंगे, बदल देंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ऐसे कारनामे सामने आने लगते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को फिर ये एहसास होता है कि हम तो असगरी समझ कर अकबरी को ले आए हैं, और फिर प्लान बी और प्लान सी पर काम शुरू हो जाता है। फिर लाट शाट ख़त्म वाली पॉलिसी को अपनाकर उस हुकूमत को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। अब हमारी सियासी जमातें वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कितनी अहल या काबिल हैं, फिर इसका अंदाज़ा तो मौजूदा दौर की जो हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से ही आप बहुत बेहतर तौर पे लगा सकते हैं। अभी देखें ना, चंद माह पहले तक हर तरफ मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के किस्से वो ज़बान ज़देआम थे। पूरे पंजाब में सफाई मुहिम ज़ोरों पर थी, तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा था, मार्केट्स को यूरोप की तर्ज पे बनाया जा रहा था, पंजाब में मुल्ज़िमान या मुजरिमान को बग़ैर ट्रायल के ही ऊपर सीधा भेजा जा रहा था, पंजाब की सड़कों, पुल और फ्लाई ओवर्स का दूसरे सूबों से मवाजना हो रहा था, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को पंजाब की असगरी बनाकर पेश किया जा रहा था। लेकिन फिर जून आ गया। अचानक पता चला कि जो दिखाया जा रहा है हकीकत उसके मुख्तलिफ है। अभी कुछ रोज़ पहले पंजाब के माथे का झूमर सीसीडी ने चकवाल में, याद है ना, कि ऑस्ट्रेलिया से आई एक फैमिली की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करके एक मासूम बच्ची को जान से मार दिया। उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक अहलकार की कुर्बानी देके पूरे महकमे को बचा लिया। फिर स्पीकर पंजाब असेंबली के इल्म में लाए बगैर गुंडा एक्ट की तर्ज पर एक काला कानून लाने की कोशिश की गई, और अब ये गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती के वाक़े ने तो पंजाब हुकूमत को हकीकत में असगरी से अकबरी बना कर रख दिया है। अब इस पूरे वाक़े पर मैं अपने पिछले व्लॉग्स में तफसील से बात कर चुकी हूँ, लेकिन अब पंजाब पुलिस के जो ये DIG ऑपरेशंस हैं, फैसल कामरान, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो भाई कई सवालात खड़े कर दिए हैं और इस मामले में कई किस्म के झोल सामने आए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि केस CCD का नहीं बनता, जो दफात इस मुकदमे में लगाई गई हैं उस एतबार से इसकी तफ्तीश वो लाहौर पुलिस ही करेगी। जाहिर है जनाब, मरकज़ी मुल्ज़िम एक बाअसर शख्सियत का नवासा जो ठहरा, और शख्सियत भी ऐसी जो कि शरीफ ख़ानदान की डायरेक्ट रिश्तेदार है। तो यहाँ पर CCD क्यों हरकत में आएगी? क्योंकि CCD का काम तो तफ्तीश करके चालान वगैरह पेश करना या प्रोसिक्यूट करना नहीं है भाई। उनका काम तो वज़ीर आला के नंबर बनाने के लिए डायरेक्ट इनकाउंटर करना है, ताकि मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है वो आवाम को ये बता सके कि पंजाब हुकूमत की ऐसे लोगों के लिए पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की है। लेकिन जहाँ पे बात अगर बाअसर मुजरिम की आ जाए ना, तो फिर केस तो वहाँ पर पंजाब पुलिस का ही बनता है। फिर फैसल कामरान ने वज़ीर आला पंजाब की खूब तारीफ़ें भी कर डाली। उन्होंने ये कहा कि हॉलैंड से पुलिस को एक लड़की के वालिद की 15 पर कॉल रिसीव हुई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है और मुजरिम $15 लाख तावान का मुतालबा कर रहा है। मरियम नवाज़ ने 2 घंटे के अंदर लड़कियों की बाजियाबी और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, और उनकी जानिब से फ्री हैंड दिया गया कि मेरिट पर कार्रवाई करनी और किसी मुजरिम का लिहाज नहीं करना। अब वैसे क्या ख्याल है कि पुलिस ऑफिसर का काम क्या हुकूमत की तारीफ़ें करना बनता है? भाई, इस काम के लिए तो पंजाब हुकूमत की काबिना मौजूद है ना। और वैसे भी मरियम औरंगजेब जैसे सीनियर वुज़रा तो 11 अरब के लग्जरी जहाज़ का भी डट कर बड़ी ढिठाई के साथ दिफा कर ही लेते हैं कि जो करना है कर लो। तो
اس کا بھی دفاع کر ہی لیتے نا. اچھا پھر فیصل کامران نے یہ بتایا کہ پولیس نے لاہور کے ڈیفنس کے علاقے پر چھاپا مار کے ان لڑکیوں کو بازیاب کرایا اور پکڑے جانے والے ملزمان کی مدد سے دیگر ملزمان کو پکڑا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ کسی گھر پر چھاپا مار کے یہ غیر ملکی لڑکیاں جو ہیں یہ بازیاب نہیں کرائی گئی ہیں، بلکہ ملزمان کی جانب سے لڑکیوں کو لاہور ایئرپورٹ کا کہہ کر کسی اور روٹ پر گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا. راستے میں پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پھر لڑکیاں گاڑی میں سے کود پڑیں. لیکن خیر اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں خواتین بازیاب ہو گئیں. لیکن اب سسٹم کا امتحان یہ ہے کہ کس طرح ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن جناب ایک بات سن کر تو میرا دل نا خوشی سے جھوم اٹھا کہ جناب فیصل کامران نے یہ بتایا کہ دونوں لڑکیوں نے جاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے سسٹم سے بہت مطمئن ہیں، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں پاکستان کا جھنڈا منگوا کر دیں. اور پھر ہم نے رات 3:30 بجے انہیں پاکستان کا جھنڈا منگوا کر دیا. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. یعنی جن خواتین کے ساتھ ان کی زندگی کا بدترین ٹراما پیش آیا، جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، وہ یہاں سے سسٹم سے بھائی اتنی مطمئن ہو کے گئی ہیں کہ رات کے 3 بجے پاکستان کا جھنڈا بھی منگوا لیا. شکر ہے کہ انہوں نے پاکستان کی شہریت نہیں مانگ لی، ورنہ رات کے 3 بجے وزارت داخلہ اور محسن نقوی کو تو جا کر ان کو شہریت دینی پڑ جاتی. بہرحال اس پورے قصے میں سسپینس سے بھرپور فلمی قسم کا کردار یعنی کہ باس وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے. اور باس کا نام وحید بتایا جاتا ہے، جو کوئی بہت بڑی با اثر شخصیت نہیں تھا، بلکہ ایک عام مجرم تھا جسے صرف لڑکیوں کو یہ دکھانے کے لیے باس کے طور پہ متعارف کروایا گیا تھا. ویسے حیرت نہیں ہو رہی اس بات پہ کہ یہ شخص رضا ڈار جیسی با اثر شخصیت کا باس کیسے بن گیا، یا اصل والا باس وہ پردے میں ہے اور پردے میں ہی رہے گا. وہ گانا ہے نا کہ پردہ جو اڑ گیا تو بھید کھل جائے گا. خیر یہ تو گانے کے بول ہیں، مگر ایک صحافی تو بڑے کھلے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل باس اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار ہیں، اور انہوں نے فیصل کامران پر CCTV فوٹیج غائب کرنے کا اسی صحافی نے سنگین الزام بھی لگایا ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں ہر صحافی اپنے ذرائع سے ہی خبریں دیتا ہے نا. اب حکومت کو چاہیے کہ اگر یہ دعوے غلط ہیں تو مشہور زمانہ پیکا کا کالا قانون کرے استعمال. دوسری طرف پھر یہی سمجھا جائے گا کہ وہ صحافی وہ درست کہہ رہے ہیں. لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر یہی کام عمران خان کے دور حکومت میں ہوا ہوتا اور یہ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہوتی تو میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم صاحبہ نے تو فوری طور پہ عمران خان کے استعفے کا مطالبہ کر دینا تھا. لیکن یہاں پر اتنے سنگین واقعے میں ایک قریبی رشتہ دار کے ملوث ہونے کے باوجود بھی ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے استعفے کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہے. یقیناً لیکن اسحاق ڈار کا اس واقعے میں براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اخلاقی اعتبار سے ان کے دامن پر کوئی داغ ہے. یہی باتیں مشہور ہیں نا. لیکن پھر بھی ایسے معاملات میں استعفیٰ بھی اخلاقیات کا تقاضا ہی ہوتا ہے. تو اگر اسحاق ڈار صاحب اس کیس کے مکمل ہونے تک ہی مستعفی ہو جاتے تو ظاہر ہے ان کا قد ہی بلند ہوتا نا. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ایسی فکر تو ان لوگوں کو ہوتی ہے نا جو عوامی ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہوں، جن کو حادثاتی طور پہ اقتدار مل گیا ہو. بھائی وہ عوامی رائے کی پرواہ ذرا کم ہی کیا کرتے ہیں. اگر پرواہ ہوتی تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت 68 سے $78 فی بیرل ہونے کے باوجود مسلسل 2 ہفتے تک پاکستان میں پیٹرول کی قیمت وہ برقرار نہ رہتی نا. اب اس ہفتے چالاکی یہ کی گئی ہے کہ پیٹرول پر کاربن ٹیکس بڑھا کر ₹5 وہ کر دیا گیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں پیٹرول تقریباً ₹299.50 فی لیٹر ہے. جبکہ رپورٹ کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول پر مجموعی طور پر ₹118.76، جبکہ 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل پر ₹110.65 لیوی ٹیکس اور مارجنز وصول کیے جا رہے ہیں. دستاویزات کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول کی بنیادی لاگت ₹178.77 بنتی ہے، لیکن حکومت نے شہریوں کے لیے فی لیٹر قیمت ₹297.53 مقرر کی ہے. پیٹرول پر ₹70.36 پیٹرولیم لیوی، ₹5 کاربن ٹیکس یا کلائمیٹ سپورٹ لیوی، ₹19.33 کسٹمز ڈیوٹی، ₹6.86 ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن، ₹7.87 آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا مارجن اور ₹8.64 ڈیلرز مارجن شامل ہے. دیکھ لے حکومت کے کوئی اس میں مزید ٹیکس رہ تو نہیں گیا.
خیر پھر اسی طرح فی لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل کی بنیادی لاگت 198.95 جبکہ حکومت نے شہریوں کے لیے اس کی قیمت 309.50 فی لیٹر مقرر کی ہے۔ اب دستاویزات کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل پر مجموعی طور پہ 110.65 کی لیوی، ٹیکسز اور مختلف مارجنز وہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ میں سے اکثر لوگوں نے پوری زندگی میں اس قسم کے جو ٹیکسز ہیں نا ان کے نام تک نہیں سنے ہوں گے، جو اب آپ صرف 1 لیٹر پیٹرول پر تقریباً روزانہ ہی حکومت کو دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ان حکمرانوں کو شکوہ یہ ہے کہ یہاں عوام ٹیکس نہیں دیتے، اس لیے ہم مجبوراً ان سے انڈائریکٹ ٹیکس لیتے ہیں۔ اب ان حکمرانوں کو کیسے سمجھائیں کہ ہوشیارو، پاکستان میں سیلوٹ کلاس ہی سب سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس دیتی ہے، اگر وہ نہیں دیں گے تو بھی آپ تو ان کی سیلری سے زبردستی ٹیکس کاٹ ہی لیں گے۔ اس کے باوجود ان کو صرف پیٹرول کی مد میں اس قسم کے آدھے درجن ٹیکسز دینے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ایس ٹی، پراپرٹی ٹیکس اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز وہ سب الگ ہیں، اور پھر پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ 14% مہنگائی میں بھی لوگ زندہ ہیں اور بغیر کسی ٹیکس کے سانس بھی لے رہے ہیں، ان کو صرف سانس لینے کی آزادی ہے۔ تو یہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر اور کون دے گا؟ یہاں سرمایہ داروں اور زمینداروں سے تو کبھی ٹیکس لینے کی کبھی کسی نے کوشش یا ہمت تو کی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگی، کیونکہ یہ دونوں طبقات پاکستان کے حکمران اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ اور پھر یہ کیوں ایسی حکومت کو ٹیکس دیں گے؟ بھئی اس سے تو بہتر ہے کہ یہ لوگ اپنا سرمایہ وہ اس ملک سے باہر منتقل کریں، اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ کی شہریت دلوائیں، لیکن حکومت وہ یہ آپ پر یعنی پاکستانی عوام پر کرتے رہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہ ہو، تو بھلا اس سے بہتر زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ شعر ہے نا، لگا کے آنکھ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ تو چلیں، تو آپ لگاتے رہیں شہر کو آگ اور عوام کو جلنے دیں، بس آپ کا شوق سلامت رہے، آپ کے لیے تو شہر اور بہت ہیں۔ لیکن شہر جلا کر اور عوام کو خوفزدہ کر کے ایک مخصوص مدت کے لیے تو جناب حکومت کی جا سکتی ہے، لیکن عوام کے دلوں پر حکمرانی اس طرح سے نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر ہے اس کے لیے تو ایک مضبوط بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور اب یہ عوام کی مرضی ہے کہ وہ کس کا بیانیہ اسے قبول کرتی ہے۔ فی الحال تو موجودہ حکومت کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بیانیہ جس کے پاس ہے وہ اس وقت حکومت میں نہیں ہے، اور آئندہ کئی برسوں تک اس کا راستہ روکنے کی منصوبہ بندی وہ بہت پہلے کر لی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کا نام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ظاہر ہے میں عمران خان کی بات ہی کر رہی ہوں۔ اب بھارتی کرکٹ ٹیم کے جو سابق کپتان ہیں کپل دیو بھی عمران خان کے لیے بول پڑے ہیں، اور ان سے عمران خان کے بارے میں جب سوال ہوا تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان ایک بہت بڑے کرکٹر اور وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایسی خبریں سن کر برا لگتا ہے۔ کپل دیو نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، میں ان کے ملک کا قانون نہیں جانتا، لیکن اگر کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم رہا ہے تو اس کو علاج اچھا ملنا چاہیے، کچھ اخلاقیات وہ ضرور ہونی چاہیے۔ ان کے حوالے سے سن کر برا لگتا ہے۔ کپل دیو نے یہ بھی کہا کہ عمران اور ہم پنجابی بولتے تھے، عمران خان کے لائف سٹائل کو ہم چھو بھی نہیں سکتے، اس نے 20 سال بہت محنت کی، اس کے اندر کچھ تھا جو وہ اپنے ملک کو دینا چاہتا تھا۔ عمران خان کو جیل میں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر اس سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا کے 14 مایہ ناز کرکٹ کے کپتانوں کا خط بھی سامنے آیا تھا، جس میں عمران خان کی آنکھ کے مناسب علاج کا ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ 3 سالوں میں پھر کئی بین الاقوامی اخبارات اور میگزینز میں عمران خان کے حوالے سے آرٹیکلز وہ بھی چھپ چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت موجودہ نظام بین الاقوامی حکومتوں کی گڈ بکس میں ہے، اس لیے فی الحال اس نظام پر زیادہ دباؤ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان جتنا عرصہ جیل کاٹیں گے نا، ان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بطور جماعت اس حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا وقت ہے۔ اس وقت عمران خان کے حوالے سے انٹرنیشنلی جس سطح پر بھی بات ہو رہی ہے وہ ان کے اسٹیچر کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے نا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ساری زندگی پوری دنیا میں ایک نام تو بنایا ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف ان کی غیر موجودگی میں مکمل یہ ناکارہ ثابت ہوئی ہے۔ اب بات ان کو ملنے والے فیئر ٹرائل یا ان کی ضمانت پر رہائی سے زیادہ صرف اس حد تک آ چکی ہے کہ ان کی ملاقاتوں کو ہی
بحال کر دیا جائے یا ان کو مناسب علاج کی سہولت مہیا کر دی جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے اور یہ بھی انہیں نہیں دیا جا رہا۔ ویسے اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا کریڈٹ تو بنتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے پلیٹلیٹس کو ایک ہیڈ لائن بنا کر پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یہ پورا سسٹم میاں محمد نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اب اس کے پیچھے جس کا بھی کردار تھا اور جو بھی کہانی تھی وہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن یہ بہرحال یہ مسلم لیگ نون کی کامیابی تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف وہ تو ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اگر عمران خان خود ایک عالمی شہرت یافتہ سٹار نہ ہوتے نا، تو یہ نظام عمران خان کے ساتھ کیا کرتا، اس کا تو تصور وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب کل عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، اور آپ دیکھنا کہ وہی تماشا کل بھی لگے گا، اور کل بھی ہم اس پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی، تھوڑی بہت وہ چیخ و پکار ہوگی، اور معاملہ وہ پھر اگلے منگل تک رک جائے گا یا چلا جائے گا۔ ویسے بھی یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت وہ عمران خان کے وکلاء کی مرضی سے 2 ہفتے کے لیے معطل ہوئی ہے، اور عمران خان کی جانب سے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت بھی عمران خان کے وکلاء کی مرضی سے ہی اگست کے لیے ملتوی ہو چکی ہے۔ اچھا ویسے کبھی کبھی یوں نہیں لگتا کہ اس وقت عمران خان کی پارٹی اور سسٹم دونوں کے اندر سے لوگ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے پر ہی بضد ہیں؟ اب کس کا کیا مفاد ہے تو یہ فیصلہ یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ اچھا اب ایک خبر جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے، جہاں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور گزشتہ روز اسلام آباد کے یہ 9th ایونیو پر پاکستان ایئر فورس کے ایک گروپ کیپٹن عاصم طارق کے خاتون کو اغوا سے بچانے کی کوشش میں اغوا کار کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے۔ اب پولیس کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ موٹر سائیکل سوار ایک خاتون کا ہاتھ کھینچ رہا تھا، اور گروپ کیپٹن عاصم مڑ کر واپس آئے تو وہ خاتون ان کی طرف آ گئیں، اور ملزم سعد نے گروپ کیپٹن عاصم سے بد کلامی کی اور پھر فائر کر دیا، جس سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ ملزم وہ موقع واردات سے فرار ہو گیا، جسے اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اب جناب یہ اسلام آباد کا انتہائی حساس اور محفوظ علاقہ تصور ہوتا ہے، اور یہ شاہراہ اسلام آباد کو پنڈی سے بھی ملاتی ہے۔ یہاں کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکوں نے آپ یقین کریں کہ صبح شام عوام کا جینا دوبر کیا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ جرائم پیشہ افراد یہ اسلام آباد کے حساس علاقوں میں وارداتیں کرنے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ 1 ماہ پہلے اسلام آباد کے حساس ترین علاقے F6، جہاں سے پاکستان کی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، دفتر خارجہ اور یہ منسٹر انکلیو، میریٹ اور سرینا ہوٹل سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں ایک گھر میں ڈکیتی کی واردات ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں گزشتہ 1 ہفتے میں اغوا کے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ اب اسلام آباد کے حساس ترین علاقوں کا اگر حال یہ ہے تو سوچئے کہ باقی پاکستان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب اس وقت امریکہ ایران ثالثی کے لیے ایران کے دوروں میں مصروف ہیں، اور ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا ہے اسے تباہ کر دیا ہے۔ وہ جب سے PCB کے چیئرمین بنے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی کرکٹ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ وہ جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں، اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہ مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے ناصر رضوی کو اسلام آباد کا IG بنا تو دیا ہے، لیکن اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ بھئی وہ تو بھول ہی گئے ہیں۔ کیا کوئی محسن نقوی اور IG اسلام آباد ناصر رضوی سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا حساب مانگے گا؟ آپ لوگ صبح شام ناکوں پر عوام کی گاڑیاں روک کر ان کی تلاشی کے نام پر انہیں ہراساں کرتے ہیں۔ عوام کو لمبی لمبی لائنوں میں ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی خطرناک مجرم وہ اسلحے کے ساتھ وہ اسلام آباد میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ آپ کی ساری ایکسرسائز کا اور عام آدمی کو پریشان کرنے کا؟ اب چلیں امریکہ اور ایران کی ثالثی بھی ہو گئی، اور ایران کے سپریم لیڈر کی آخری رسومات کی جو تقریبات ہیں وہ بھی 1-2 روز میں ختم ہو جائیں گی۔ تو امید ہے کہ پھر 11 جولائی تک محسن نقوی کو اسلام آباد کے حالات پر نظر ڈالنے کا کچھ ٹائم تو مل ہی جائے گا۔ تو ان سے درخواست یہ ہے کہ اسلام آباد کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ اچھا اب خبریں یہ بھی ہیں کہ 11 جولائی کو امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ وہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، جس کے لیے یقیناً اسلام آباد کی سیکیورٹی وہ ایک مرتبہ پھر سخت کر دی جائے گی، اور محسن نقوی اس مذاکراتی عمل میں دوبارہ سے مصروف ہو جائیں گے۔ اچھا اب ایک خبر یہ ہے کہ حماس نے غزہ میں اپنی 20 سالہ حکومت کے خاتمے اور انتظامی کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اختیارات وہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف امریکہ اور ایران کی جنگ بندی تو ہو ہی گئی ہے، لیکن امریکہ میں ٹرمپ کی امپیچمنٹ کا مطالبہ
وہ زور پکڑنے لگا ہے. اور اب یہ 2 روز پہلے یو ایس ایئر فورس کے حاضر سروس میجر جیسن واٹسن نے واشنگٹن میں کیپٹل ہل کے باہر وردی پہن کر احتجاج کیا اور انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کے مواخذے، سزا اور عہدے سے برطرفی کا مطالبہ وہ درج تھا. اب احتجاج کے دوران پھر کیپٹل پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا اور میجر واٹسن نے الزام عائد کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی جو ان کے مطابق یہ آئینی اصولوں کے خلاف ہے. لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق ابھی تک ڈیموکریٹ پارٹی کی قیادت اس معاملے پر محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور پارٹی کے کئی سینئر رہنما سمجھتے ہیں کہ اس وقت امپیچمنٹ کی مہم شروع کرنے کے بجائے عوامی مسائل، معیشت اور آئندہ انتخابات پر توجہ دینا وہ زیادہ مؤثر حکمت عملی ہوگی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ امپیچمنٹ کی بحث یہ سیاسی طور پہ فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. تو میرے خیال سے اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فی الحال ڈیموکریٹک پارٹی کی نظر صرف اور صرف نومبر کے انتخابات پر ہے جس میں اب ان کی جیت کا واضح امکان ہے. اور صدر ٹرمپ جتنا مرضی وہ یہ کہتے رہیں کہ وہ اس وقت اپنی مقبولیت کے عروج پر ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ان کی مقبولیت اس وقت وہ کم ترین سطح پر ہے. اور خود یہ ریپبلکن پارٹی کو اس کا اندازہ ہے اور وہ بھی اس حوالے سے کافی پریشان ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جس ہنگامہ خیز انداز میں امریکی سیاست میں آئے تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ پورے امریکی نظام کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا، تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی ہنگامہ خیز طریقے سے ان کی دوسری مدت صدارت کا چند ماہ بعد انجام ہونے والا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اب آن ڈیوٹی سرکاری اہلکار وہ اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر ان کے استعفے اور امپیچمنٹ کا مطالبہ کرنے لگے ہیں، جو کہ یقیناً امریکہ کے صدر کے لیے ایک شرم کا مقام ہے. لیکن شرط یہ ہے نا کہ اس میں شرم کی ذرا سی رمق باقی ہو. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.